My name is Dia Hadid. I'm from International Media, National Public Radio. What are you hiding from? What are you ashamed of? What law in Pakistan are you breaking by not letting the media in? The government of Pakistan gives me permission to operate and work in this country. Why are you not letting us in? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का जो हुक्मनामा है, उसके बाद एक सवाल पैदा हुआ कि ये मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। या मुंतकिल किया जाएगा तो इमरान खान साहब को वहां रखा जाएगा, अस्पताल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कुछ और होगा। अब ये सवाल एक बहुत बड़े सवाल की शक्ल में सोशल मीडिया पर सामने आया। सिचुएशन क्या है इसकी बात करेंगे। साथ ही एक और बात की जा रही है कि ये किसी ढील का नतीजा है, ये किसी डील का नतीजा है। इसका भी जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। जरा सी तवील हो सकती है, आई एम नॉट श्योर कि क्या ड्यूरेशन होगा इस वीडियो का, बट वीडियो में आखिर तक साथ रहेगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहां इस चैनल पर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब आप टैप करेंगे बेल आइकॉन पर तो वहां ऑल पे टैप कीजिएगा, उससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं, मदद मिलती है आप तक अपनी बात पहुंचाने में, रीच बढ़ाने में। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ये अडियाला के बाहर की वीडियो है। ये टोकरा है मिठाई का और कारकुन खुश हैं, मिठाई खा रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। यहां इन कारकुनों ने जो आंसू गैस के शेल हैं वो बर्दाश्त किए, वाटर कैनन बर्दाश्त की, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, गिरफ्तारियां बर्दाश्त की। यहां से गायब हुए कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थोड़े नंबर में आए, ज्यादा नंबर में आए, लेकिन यहां आते रहे। और यहां पर इमरान खान की बहनें आईं, उन्होंने घसीटना बर्दाश्त किया, नाले में गिरना बर्दाश्त किया, उन पे अंडे मारे गए, उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान की बहनें पाकिस्तान में किसी भी सऊबत बर्दाश्त करने वाले लीडर के करीब तरीन अजीजों अकारिब से ज्यादा बेहतर साबित हुई कि उन्होंने ये लड़ाई मुसलसल लड़ी। वो लड़ाई जो मियां नवाज शरीफ के लिए मरहुमा कुलसुम नवाज ने लड़ी थी, मुनासिब लड़ी थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के बेटों ने, बच्चों ने नहीं लड़ी थी। वो लड़ाई जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए लड़ी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर गई, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें मुसलसल लड़ती रहीं। वही बहन इमरान खान की नौरीन न्याजी साहिबा आज अडियाला के अंदर भी चली गई हैं। आखिरी इत्तलात आने तक उन्हें एक जगह बिठाया गया कि आपकी कुछ देर में मुलाकात करवाते हैं। कुछ देर में इसलिए कि बुशरा बीबी की साहबजादी और बुशरा बीबी की भाभी, उनकी मुलाकात हो रही थी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, इसको हम एडिट करेंगे, कुछ चीजें इस पर लगाएंगे जो आप देखेंगे, जैसे आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा कि इसे हम आपके सामने प्रेजेंट करें। अब इसमें जो मामला है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के केस में हुक्म दिया, क्योंकि कुछ सहाफियों ने बहुत ही हैरान कुन बातें हमारे सामने रखी कि इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है। अब वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब ने एक बहुत ही हैरान कुन ट्वीट किया और नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि अदालत ने जो हुक्म दिया उसको मीडिया ने, कुछ इमरान खान साहब के पीटीआई के हामी सहाफियों ने कुछ का कुछ बना दिया। इमरान खान साहब के तो बस चेकअप का ऑर्डर हुआ है। अब बात यह है कि ऐसा भी नहीं हुआ कि वहां जज साहिबान ने एक बात जबानी रिमार्क्स पे कर दी हो, खुली अदालत में हुक्म डिक्टेट करवाया गया। तो वो जो होता है ना, ऑर्डर का इंतजार कीजिए, तो वो तहरीरी ऑर्डर का इंतजार है, क्योंकि अदालत के अंदर ही हुक्म सुना दिया गया, डिक्टेट करवा दिया गया। ये खुली अदालत के अंदर हुआ। तो न जाने क्यों नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो ये लेकर आए। फिर आप ये जो ट्वीट देख रहे हैं मुनीफ फारूक साहब का, उन्होंने कहा तहरीरी हुक्म का इंतजार करना चाहिए, अल्लाह खैर करे। ये मुनीफ फारूक साहब ने ट्वीट किया कोई दोपहर 2:41 पर। फिर उसके बाद 4:11 पर मुनीफ फारूक साहब जो इस मामले में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट आदमी है, क्योंकि मुनीफ फारूक साहब जो हैं उनके पास खबर होती है दूसरी साइड की भी।
تو منیب فاروق صاحب نے کہا کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ جو وقار زکا کے ساتھ ہوا تھا، باس میں نے آپ کو بولا کیا ہے؟ تو منیب فاروق صاحب نے کہا کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے تو کہا انتظار کیجئے اور سپریم کورٹ کا تحریری حکم آ جائے گا، آنا چاہیے، یعنی آپ کچھ کو کچھ بنا رہے ہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو منیب فاروق صاحب نے مناسب حد تک جو بات نصر اللہ ملک کہہ رہے تھے اس سے ملتی جلتی بات کی، اور پھر اس کے بعد منیب فاروق صاحب نے کچھ مختلف بات کی جب ایک اور ٹویٹ کر دیا۔ تو یہ ہوا۔ حسن ایوب صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ٹویٹ ہے۔ بات کی، خبر دی، سوال کیا، پھر سوال میں لکھ دیا ڈیل یا ڈھیل غریدہ فاروقی صاحبہ نے۔ میں ابھی اس پر آتا ہوں کہ یہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے، لیکن پہلے کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھی جائیں۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے سامنے آئے ناصر بٹ صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ناصر بٹ صاحب۔ یہاں ناصر بٹ صاحب نے میاں نواز شریف کا کیس لڑنے میں، پارٹی کی طرف سے کیس لڑنے میں بطور وکیل نہیں، بڑی محنت کی تھی، اور جج صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ ایک ویڈیو انہوں نے پروڈیوس کی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ نے چلائی تھی، کہ جس میں جج صاحب کے خلاف اسٹنگ آپریشن کیا گیا تھا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، بعد میں جج صاحب کا ایفیڈیوٹ آ گیا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے ڈرایا دھمکایا، بلکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں تک میرا پیچھا کر کے ان لوگوں نے مجھے رشوت کی آفر کی تھی۔ یہ بھی ہو گیا تھا۔ تو ناصر بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے آج رد عمل دیا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف لگتا ہے، ورڈ ہے لگتا ہے، سازش ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں، نواز شریف صاحب سازشوں کو شکست دیتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ عمران خان کو بیمار ہو جانے کے بعد اسپتال پہنچانے پر مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قوت کے خلاف سازش ہو گئی۔ یہ رد عمل ہمیں مسلم لیگ نون کی جانب سے نظر آیا کہ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہے۔ اب ایک اور بہت اہم معاملہ ہے، ایک گھٹیا زبان استعمال کی گئی۔ ایک شخص جو اس ملک کا سب سے بڑا ایتھلیٹ، اس ملک کا سب سے بڑا اسٹار ہے، اس ملک کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ ہے، اور اس ملک کا ایک مقبول ترین سیاستدان ہے، اس کے بارے میں نورانی صاحب کے صاحبزادے نے یہ ٹویٹ کیا، اور مرے گا، تھوکا ہوا چاٹ کر مرے گا، یہ لینگویج ان کی جانب سے استعمال کی گئی، انتہائی قابل مذمت ہے۔ صرف اتنا نہیں ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف کے میڈیا کوارڈینیٹر بدر شہباز وڑائچ، انہوں نے ٹویٹ کیا اور پھر انورٹڈ کاماز میں لکھا، لفظ انتقال جو ہے وہ منتقلی سے نکلا، تو اس کا سہارا لیا، لیکن عمران خان شفا انٹرنیشنل اسپتال انتقال فرما جاویں گے، اور انتقال کو انورٹڈ کاماز میں لکھا۔ انتقال موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں تک کیا گیا، اور یہ بدر شہباز وڑائچ صاحب نے وزیر اعظم کے میڈیا کوارڈینیٹر ہوتے ہوئے کیا، تو یہ شہباز شریف صاحب کے ایک لحاظ سے آفس کی طرف سے آیا۔ پھر ہوا یہ کہ بیرسٹر دانیال صاحب ہمیں نظر آئے اسپتال کے اندر، اور شفا انٹرنیشنل کہنے لگے میں ویسے ہی دیکھنے آیا ہوں، اور جو ہوگا عمل کریں گے، یہ انہوں نے بھی کہا، طارق فضل چودھری نے بھی کہا۔ ظاہر ہے کہ عدالت کا حکم ہے تو اس کے خلاف تو نہیں جایا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جو صحافی ہیں انہوں نے نصر اللہ ملک صاحب کو، باقی لوگوں کو کریکٹ کیا کہ عدالت نے اپنا حکم کھلی عدالت میں ڈکٹیٹ کروا دیا ہے، آپ لوگ جو ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں، آپ نے یہ گھروں میں بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ ابھی کچھ اور ہونا ہے، آپ غلط ہیں، یہ بتایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب لوکل صحافیوں کو چھوڑ دیجئے، بین الاقوامی صحافی شور مچا رہے تھے کہ ہمیں کور کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا عمران خان کا معاملہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیا حدید ہیں، بین الاقوامی رپورٹر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ چلا کر، شور کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوچھا کہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوریج سے کیوں روک رہے ہو؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے پرمیشن دی ہے، بین الاقوامی صحافی ہوں میں، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ What are you hiding from? What are you ashamed of? What law in Pakistan are you breaking by not letting the media in? It is our job to cover this case. Why aren't you letting us in? The government of Pakistan gives me permission to operate and work in this country. Why are you not letting us in? تو یہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور خبر ملی۔ یہ خبر بہت بڑی ہے۔ دیکھیے، یکم رمضان کی رات میں نے ایک ویڈیو کی تھی،
اور میں نے ویڈیو کر کے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ 4.5 مہینے عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ایک سورس کے مطابق منتقل کیا جائے گا، اس معاملے میں پیش رفت ہوگی عدالت کے احکامات کے بعد اسپتال، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو صحت کے معاملات ہیں، کیونکہ آنکھ کا معاملہ سامنے آ چکا تھا تو تب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن یہ ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کے صاحبزادے ملک آ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر بیرون ملک علاج کے لیے بھیجا جائے گا تو عمران خان صاحب بیرون ملک جائیں گے، لیکن 4 سال وہاں نہیں رکیں گے، مہینے 1.5 مہینے میں واپس آ جائیں گے، اور پاکستان میں بہت کچھ بدلے گا۔ ممکن ہے کوئی ایک آدھ چیز بالکل نہ بدلے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کا ٹویٹ ہے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب نے اے آر وائی پر خبر دی، اور میں اے آر وائی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف نعیم اشرف بٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معائنے کے لیے غیر ملکی ڈاکٹرز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے خبر دی حکومتی ذرائع سے، اور پھر نعیم اشرف بٹ صاحب نے اپنا تجزیہ دیتے ہوئے یہ بات بھی کی کہ عمران خان صاحب کو ان غیر ملکی ڈاکٹرز کے مشورے پر کہیں اور شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے علاج کے سلسلے میں۔ یہ تمام باتیں ہوئیں، اور اب ہمیں ایک اور چیز پتا چل رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں انہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے بعض صحافیوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا متبادل 28ویں ترمیم پر ووٹ کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف ووٹ ڈالے گی۔ انڈائریکٹ وے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا تھا انکار، اور انکار کر کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ محسن نقوی نے بات کی، کیا کابینہ میں بات ہوئی، کیا پارلیمان میں بات ہوئی؟ تو جہاں بات ہونی چاہیے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، انتظامی یونٹس بنانے کے حوالے سے، وہاں بات نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح سعید غنی صاحب آئے، پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ تمام باتیں ہوئیں اور جن کا یہ پلان ہے ان کو ایک لحاظ سے انکار کیا گیا، تو اس کے بعد ہونے والی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ایسے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، تو دوبارہ اس کو ایک لحاظ سے ایک ڈیل سے جوڑا جا رہا ہے اس وقت۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، میاں نواز شریف صاحب جب اڈیالہ گئے 2018 کے انتخابات سے پہلے 13 جولائی کی تاریخ کو، تو اس کے بعد کے 2 سے 3 دن کے اخبارات جا کر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب فوری طور پر چیک اپ کے مرحلے سے، ڈاکٹرز کے مرحلے سے، اور اس کے بعد کوئی 1-1.5 مہینے کے اندر اسپتال وزٹ شروع ہو گئے، اور میاں صاحب اسپتال میں نظر آئے ہمیں۔ میاں صاحب کی طبیعت فوری طور پر خراب ہو گئی۔ میں نے ایک ویڈیو کر رکھی ہے، آپ دیکھیے گا تفصیل کے ساتھ۔ میاں نواز شریف صاحب کوئی 30-32 بار اسپتال گئے، اس میں ایک ایک چیز، ایک ایک اسکرین شاٹ موجود ہے کہ کیا ہوا میاں صاحب کے کیس میں، اور میاں صاحب اسپتال بھی گئے، پرول پر گھر بھی گئے، اور پھر میاں صاحب ملک سے باہر بھی گئے۔ چند ہفتوں کے لیے جانا تھا، 4 سال ملک سے باہر رہے میاں نواز شریف صاحب۔ عمران خان نے 3 سال جیل کے اندر گزارے ہیں۔ ان 3 برسوں میں عمران خان کے پلیٹلیٹ نہیں گرے، عمران خان کی کمر میں درد نہیں ہوا، سینے میں درد نہیں ہوا، عمران خان ان مسائل سے دوچار نہیں ہوئے جن مسائل کی بات اس وقت ڈیل کی بات کرتے ہوئے کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے، صرف ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان بیمار نہیں ہوئے، بلکہ عمران خان کو اگر بہنوں کی جو باہر آ کر فیلڈ مارشل کا نام لے دیتی یا کسی خفیہ ادارے کا نام لے دیتی، ان کی ملاقات بند کروائی گئی، تو وکلا کی ملاقات بھی بند کروا دی گئی، پارٹی کے لوگوں کی ملاقات بھی بند کروا دی گئی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ عمران خان کی جو ذاتی معالج ہیں ان کی ملاقات بھی بند کروا دی گئی۔ تو وہ لوگ جو آج کوئی ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں عمران خان کے معاملے میں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ عمران خان نے وہ جیل کاٹی ہے جو پاکستان میں کوئی نہیں کاٹ سکا، اور عمران خان تک ہر ایکسس بند کیا گیا۔ صرف اتنا نہیں ہوا کہ ایکسس بند کیا گیا، بلکہ عمران خان کا وکیل اڈیالہ کے باہر پہنچتا تھا، 2-2 4-4 دن 8-8 گھنٹے روزانہ کھڑا رہتا تھا، اور عمران خان کے دستخط کروا کے نہیں دیے جاتے تھے
تاکہ اگلی عدالت میں عمران خان کا کیس فائل کیا جا سکے. یہ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ان تمام چیزوں کی ہوتے ہوئے اگر کوئی بات کر رہا ہے ڈیل کی تو وہ زیادتی کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا صوبوں پر، نئے صوبوں پر موقف پہلے سے تسلیم شدہ موقف ہے. اس موقف میں پاکستان تحریک انصاف نئے صوبوں کی حامی تھی. موجودہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی ابھی تھوڑا سا دور ہے. یہ ڈیل ہے یا نہیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہیں بھی تھوڑا سا اور انتظار کرنا چاہیے. پاکستان میں ایک بات کی جاتی رہی کہ اس سسٹم میں موجود دونوں جماعتیں اور طاقتور حلقے، ان کے درمیان جب دراڑ پڑے گی تو پھر عمران خان کے لیے اس دراڑ میں سے رستہ بنے گا، یہ بات کی جا رہی تھی. تو اس کا بھی تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. اور جو لوگ اسے آج ڈیل قرار دے رہے ہیں وہ عمران خان کی کاٹی گئی جیل کو دیکھ لیں تو انہیں شاید تھوڑا سا افاقہ ہو جائے. ہاں آگے کیا ہوگا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو بحیثیت نقاد اس پر میں نظر رکھوں گا. ابھی تک کی چیزیں دیکھتے ہوئے اگر کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے تو میں کہوں گا نہیں، اس وقت تک کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیل کی بات نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو حکومت ہے، اس حکومت نے آج اپنے لا آفیسرز کے ذریعے اس کی بدترین مخالفت کی کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے. اب یہ حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم جو عدالت نے حکم دیا ہے عین اس حکم کے مطابق کریں گے تو یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے عمران خان کو ملنے والا جو جائز ریلیف تھا وہ بھی روکا ہے. تو اس لیے ان کی آج بات کسی بھی طور پر درست اور جائز بات تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.